नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। नाज़रीन, नमाज नबी का सिलसिला हमने शुरू किया हुआ है। उस हवाले से गुज़श्ता वीडियो में आपके सामने ये बात रखी थी कि हमें नमाज का आगाज़ अल्लाहु अकबर कहकर करना है और अपने दोनों हाथों को या तो कंधों के बराबर उठाना है या फिर कानों के बराबर। आज हम जिस हवाले से बात करेंगे वो है कि अल्लाहु अकबर कह लेने के बाद, रफ़ा दैन करने के बाद हमने अपने हाथों को बांधना। इसमें दो तीन बातें। पहली बात तो ये है कि हमने हाथ को रखना कैसे है, ऊपर दायां हाथ रखना है या बायां हाथ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है तबरानी कबीर और औसत में, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हम जो अंबिया की जमात है, हमें यह हुक्म दिया जाता रहा है कि हम अपने दाएं हाथ को बाएं हाथ पर रखें। तो इससे हमें ये मालूम होता है कि हमने अपना दायां हाथ बाएं हाथ पर रखना है। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने एक शख्स को देखा, मुस्नद अहमद की रिवायत है और सुनन अबी दाऊद में मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा, उसने अपना बायां हाथ दाएं हाथ पर रखा हुआ था। नबी अलैहिस्सलाम ने उसके हाथों को खींचा, आपने उसके बाएं हाथ को नीचे किया और दाएं हाथ को उसके बाएं हाथ के ऊपर रख दिया। तो हमें इन दो रिवायात से मालूम हो गया कि हमने अपना दायां हाथ बाएं हाथ पर रखना है। अब दूसरी बात यह है कि इन हाथों की हालत कैसे होनी चाहिए। इसमें हज़रत वाइल बिन हुज्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो रिवायत है, वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो अपने हाथ को बाएं हाथ की पुश्त, जोड़ और बाजू के ऊपर रखा करते थे। ये तरीक़ाकार है। ये रिवायत सुनन अबी दाऊद में मौजूद है, उसके अलावा दीगर कई कुतुब में मौजूद है। इसी तरह सही मुस्लिम की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो अपने बाएं बाजू को दाएं हाथ के साथ पकड़ लिया करते थे। तो जो बायां बाजू है, इसके ऊपर जो दायां हाथ रखना है, इसमें पहली बात तो ये है कि हमने अपने बाएं बाजू की पुश्त, जोड़ और बाजू पर अपने हाथ को रखना है। ये तरीक़ाकार है। दूसरी बात इसमें यह है कि इसको कभी कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पकड़ भी लिया करते थे, जैसा कि मैंने आपके सामने अर्ज़ किया। तीसरी बात सही बुखारी की रिवायत है, हज़रत साहल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हमें यह हुक्म दिया जाता था कि हम अपना दायां बाजू बाएं ज़िरा पर रखें। ज़िरा कहते हैं बड़ी उंगली से लेकर और कोहनी तक की जगह को। तो जब हम इस तरह अपने हाथ को रखेंगे तो इससे हमें एक तो ये पता चल गया कि हमने हाथ इस तरह से रखना है, दायां बाजू बाएं बाजू के ऊपर इस तरह से रखना है। दूसरे से ये मालूम हो गया कि हमारे हाथ जो हैं वो सीने पर रहेंगे, क्योंकि इससे नीचे नहीं जाते, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो नमाज में बाजू या हाथ की हालत के बाद जो तीसरी बात है वो ये है कि हमने इसको रखना कहाँ पर है। उस हवाले से हज़रत साहल वाली रिवायत जो मैंने सबसे आखिर में आपके सामने बयान की, सही बुखारी की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ज़माना था उसमें हज़रत साहल कहते हैं हमें ये हुक्म दिया जाता था कि हम अपना दायां बाजू बाईं ज़िरा पर रखें। तो उसके बाद ये हाथ सीने पर जाता है। लेकिन इसके अलावा सीने की जो रिवायात हैं, सीने पर हाथ बांधने के हवाले से, उसमें हज़रत वाइल बिन हुज्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है जो सुनन अबी दाऊद में मौजूद है और दीगर कई कुतुब में मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दाएं हाथ को या दाएं बाजू को बाएं पर रखते और सीने पर बांध लिया करते थे। इस रिवायत को सही कहने वाले जो उलमा या अइम्मा हैं उनके नाम आपके सामने अर्ज़ किए देता हूँ। सबसे पहले नंबर पर ये रिवायत इब्न खुज़ैमा की है। इमाम इब्न खुज़ैमा रहमतुल्लाह अलैह ने मुक़दमे में लिखा है कि इस किताब के अंदर मैं वो रिवायात लिखूँगा जो सही होंगी। दूसरे नंबर पर इस रिवायत को सही कहने वाले इमाम इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह फ़तहुल बारी में उन्होंने इसको सही कहा है। तीसरे नंबर पर मुल्ला क़ाइम सिंधी, चौथे नंबर पर मखदूम मोहम्मद हाशिम सिंधी,
5 نمبر پر ابن نجیم علامہ ابن نجیم حنفی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنی کتاب البحر الرائق کے اندر اس حدیث کو صحیح کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھنے کے بعد اس کو سینے پر باندھ لیا کرتے تھے۔ اس کے بعد ابو الحسن الکبیر سندھی جو ہیں انہوں نے فتح الودود کے اندر کہا ہے کہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ کی جو روایت ہے سینے پر ہاتھ باندھنے والی یہ صحیح ہے۔ اسی طرح محمد حیات سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الغفور کے اندر لکھا ہے کہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو ابن خزیمہ میں موجود ہے یہ بالکل صحیح روایت ہے۔ اسی طرح سید ابو تراب رشد اللہ شاہ راشدی، سید ابو تراب رشد اللہ شاہ راشدی وہ بھی لکھتے ہیں، درج الدرر کے اندر ان کی کتاب کا نام ہے، وہ لکھتے ہیں کہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ کی جو روایت ہے صحیح ابن خزیمہ کے اندر جس کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھنے کے بعد اس کو سینے پر باندھ لیا کرتے تھے، یہ روایت صحیح ہے۔ اس کے بعد حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے جسے امام داود جو ہیں ابو داود انہوں نے سنن ابی داود میں بھی درج کیا ہے اور مراسیل ابی داود میں بھی روایت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں بازو کو بائیں بازو پر رکھنے کے بعد سینے پر باندھ لیا کرتے تھے، اور یہ بھی یاد رکھیے علماء احناف کے ہاں یہ قاعدہ ہے کہ مراسیل جو ہیں وہ حجت ہوتی ہیں، چونکہ میں نے پہلے صحیح بخاری کی روایت عرض کی، اس کے بعد حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ کی مرفوع روایت عرض کی، اور یہ تیسری حدیث حضرت طاؤس کی۔ اس کے بعد مسند احمد کی روایت ہے حضرت قبیصہ بن حلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حلب رضی اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دایاں بازو بائیں بازو پر رکھنے کے بعد اس کو سینے پر باندھ لیا کرتے تھے۔ یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث۔ اب آئیے کچھ صحابہ کے اقوال، اعمال اور اس کے بعد چند دیگر علماء کے اقوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے نمبر پر قرآن مجید کی جو صورت ہے سورۃ الکوثر، اس کی جو آخری آیت ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اس کی تفسیر میں 3 صحابہ کے اقوال ان کے اعمال موجود ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ تینوں صحابی جو ہیں وہ اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہو تو دوران نماز اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنے کے بعد سینے پر باندھ لیجیے۔ عبداللہ بن احمد، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ابا جان کو دیکھا، یعنی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، وہ نماز میں اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر ناف سے اوپر رکھا کرتے تھے، ناف سے اوپر یعنی سینے کے اوپر رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح امام اسحاق بن راہویہ جو ہیں ان کے بارے میں امام مروزی اور اسی طرح قاضی عیاض الدین، قاضی عیاض مالکی، انہوں نے لکھا ہے کہ امام اسحاق بن راہویہ جو ہے رحمۃ اللہ علیہ وہ ہمیں قنوت پڑھایا کرتے تھے، نماز وتر، اس کے اندر وہ قنوت کرتے تھے، اور قنوت وہ رکوع سے پہلے کر لیا کرتے تھے، اور اس وتر کے دوران جب وہ ہاتھ باندھا کرتے تھے تو اپنا ہاتھ سینے کے اوپر رکھا کرتے تھے۔ ناظرین، مولانا مودودی جو ماضی قریب کی بڑی معروف شخصیت ہیں، ان کی بڑی معروف تفسیر ہے تفہیم القرآن کے نام سے، اس تفسیر کے اندر فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ سورہ کوثر کی جو آیت ہے اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ بہت سے بڑے بڑے بزرگوں سے یہ بات منقول ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ نماز میں اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ کر اسے سینے پر باندھ لینا چاہیے۔ اسی طرح عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کے حوالے سے یہ بات ان کی کتاب غنیۃ الطالبین میں موجود ہے کہ وہ بھی نماز کے اندر اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ کر سینے پر باندھا کرتے تھے۔ ناظرین، یہ وہ چند باتیں تھیں جو نماز میں اللہ اکبر کہنے کے بعد ہم نے اپنے ہاتھوں کو کیسے رکھنا ہے اور کہاں باندھنا ہے۔ اس میں اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی پشت پر، جوڑ پر اور پھر بازو پر،
بازو کو پکڑنا اور اسی طرح اپنا دایاں بازو بائیں بازو پر رکھنا، یہ 3 طریقے میں نے عرض کیے۔ اس کے بعد پھر یہ بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دایاں بازو بائیں بازو پر رکھنے کے بعد سینے پر باندھ لیا کرتے تھے، اور حضرت علی، حضرت انس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم کے حوالے سے عرض کیا، پھر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا قول آپ کے سامنے ذکر کیا، اور بہت سارے علماء احناف کے حوالے آپ کے سامنے میں نے عرض کیے، جو کہتے ہیں کہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو ابن خزیمہ میں موجود ہے وہ بالکل صحیح روایت ہے، جس میں واضح طور پر یہ الفاظ موجود ہیں، ثم وضعہما علی صدرہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے سینوں پر رکھ لیا کرتے تھے۔ اب دوسری بات مختصر سے عرض کرتا جاؤں، اس میں صرف 2 باتیں عرض کروں گا۔ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کے حوالے سے، اس میں جو سب سے بڑی دلیل دی جاتی ہے وہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، جس میں واضح طور پر الفاظ موجود ہیں تحت السرہ کے، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کے۔ لیکن فیض الباری کے اندر لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے قلمی نسخے مصنف ابن ابی شیبہ کے 3 دیکھے ہیں۔ یہ فیض الباری کی بات ہے، میں اپنی بات نہیں کر رہا، اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ میں نے مصنف ابن ابی شیبہ کے 3 قلمی نسخے دیکھے ہیں، لیکن ان میں سے کسی ایک میں بھی مجھے تحت السرہ کے الفاظ لکھے ہوئے نہیں ملے۔ اسی طرح امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ جو ہیں، جو انہوں نے صحیح مسلم کی شرح میں لکھے ہیں، المجموع کے نام سے ان کی شرح موجود ہے، انہوں نے لکھا ہے، المجموع کے نام سے جو ان کی کتاب ہے اس میں بھی یہ بات موجود ہے، اور المنہاج کے نام سے صحیح مسلم کی جو شرح موجود ہے اس میں بھی یہ بات موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سینے پر ہاتھ باندھنے والی جو روایات ہیں وہ صحیح ہیں، جبکہ اس کے مد مقابل ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والی روایات کو محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں ایک بات اور مزید ذہن میں رکھیے، جو ہمارے دوست یہ کہتے ہیں کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے چاہیے، ان سے ہمارا مختصر سا سوال یہ ہے کہ اگر وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں تو عورت سینے پر ہاتھ کیوں باندھتی ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح حکم صحیح بخاری میں موجود ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھنی ہے جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب اس میں عورت کے لیے کوئی الگ سے حکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے طریقے کے حوالے سے نہیں دیا۔ ہاں ایک بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہے، جو سنن ابی داؤد جامع ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ اس عورت کی نماز قبول نہیں کرتا جو حائضہ ہو اور اس کے بعد پھر وہ اپنے سر پر دوپٹہ نہ رکھتی ہو۔ لا يقبل اللہ صلاۃ حائض الا بخمار، اللہ تعالیٰ حائضہ عورت کی نماز اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک وہ اپنے سر پر دوپٹہ نہ رکھ لے۔ اس کے علاوہ کوئی اور فرق میری معلومات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعی طور پر ثابت نہیں ہے نماز کے طریقے کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔